अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपका सूरह बकरा 40 नंबर आयत से स्टार्ट होगा। पिछला हमने क्या पढ़ा था? आदम इब्लीस के किस्से को पढ़ा था और उसमें जो अल्लाह ताला हमें एक एंगल समझाना चाह रहा था वो हमने सीखा था। वो क्या था कि अपने आप को बड़ा नहीं समझना और अपने आप को अल्लाह ताला का बंदा बना के रखना है और अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी। ये हमने सीखा था। अब अल्लाह ताला एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है, समझ लें। बनी इसराइल का यहाँ से स्टार्ट शुरू होगा। बनी इसराइल किसे बोलते हैं? जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो आल थी उसमें से कोई नबी रसूल नहीं आया सिवाय हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो सबसे लास्ट नबी और रसूल थे। इसके अलावा इसहाक अलैहिस्सलाम के उम्मत यानी कि आल में से तमाम अम्बिया आए, जो भी आप नाम सुनते हैं ना, कि मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ये सब सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सब चीज़ें ये सब अम्बिया किस में आए? इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से। तो इनको जो मैंने कहा ना, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब यानी कि अल्लाह ताला ने दिया था नाम बनी इसराइल। जैसे हमारे यहाँ होता है ना उस मुसलमानों में अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, इसी तरह ये क्या है? बनी इसराइल यानी कि इसराइल के बेटे। अब आप देखें तो इनका लक़ब था या बनी इसराइल और इसी से अल्लाह ताला इसमें पूरी आपकी इनके बारे में बताया जाएगा। तो पहले अब थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखने की चीज़ है कि जब अल्लाह ताला ने ये बनी इसराइल के, समझ लें, चार्जशीट ये बताई जा रही है अब सूरह बकरा में। अब बनी इसराइल की चार्जशीट हमें बताए, हमें कुरान हमारे पास है ना कुरान, हमें ये सब चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं? तो इसका मकसद क्या है कि एक तो अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा है कि देखो बनी इसराइल में बनी इसराइल ने ये गुनाह करे हैं, तुम ये सब चीज़ें मत करना। दूसरा ये कि ये जो बनी इसराइल की चार्जशीट है या उनके गुनाह हैं, ये उनको बताने हैं कि आप अपनी इस्लाह कर लें। ओपन लेटर है ये आपके लिए, आप भी पढ़ें और ये देख लें कि ये चीज़ें हमारे में तो नहीं है, और उन्हें भी बताएं कि ये चीज़ें तुम्हारे अंदर है, इसे ठीक कर लें। ये इसका दोहरा मकसद है। तो क्या हुआ? या बनी इसराइल, तो किसको लक़ब दिया जा रहा है? कि बनी इसराइल को। उज़्कुरू, याद करो, नेमती, मेरी नेमत को, अल्लती, वो जो, अनअमता, मैंने इनाम करी, अलैकुम, तुम पर, व औफ़ू, और अहद पूरा करो, बेअहदिहिम, मेरे अहद को, व ऊफ़ू, और मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को, व इय्याया फ़रहबून, और सिर्फ मुझसे डरो और सिर्फ मुझसे डरो। तो अब देखें इस चीज़ में क्या चीज़ बताई जा रही है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम में ही सारे नबी अम्बिया ये आए हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ए बनी इसराइल, याद करो वो नेमत। नेमत क्या है? कि तुम्हारे अंदर किताब दी गई है, तुम्हारे अंदर अम्बिया पे अम्बिया आ रहे हैं, और तारीख़ बताती है कि इनमें एक वक्त कोई ऐसा नहीं गुजरा कि इनमें कोई अम्बिया ना हो, और बल्कि एक एक वक्त में दो दो आए हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम भी थे, ये साथ ही साथ थे ना। तो इसी तरह आप देखें तो कितने नबी आए इनके साथ। तो ये नेमत है कि आपको एक सही रास्ता बताने वाली किताब भी है और फिर साथ साथ नबी भी है वो तालीमात देने के लिए। अब आप देखिए हमारे उम्मत में कितने साल हो गए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए? 14 साल से ऊपर हो रहा है ना। तो समझिए 14 साल, और इनकी एक भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि इनके पास नबी रसूल ना हुआ हो। तो कितनी बड़ी खैर है इनके ऊपर।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمت کو. کون سی نعمت؟ جو میں نے تم پر انعام کری تھی، انبیاء بھیج کے، کتابیں بھیج کر تمہاری رہنمائی کے لیے ہر وقت تیاری کر رکھی تھی. پھر کیا ہے؟ اب میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے میرے سے کیا تھا. کیا عہد تھا؟ کہ جو آخری نبی آئے گا یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تمہیں تاکید بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ وعدہ تھا وہ جو پورا کرنا تھا. اور یہ وعدہ ہم سے بھی ہے کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچانا ہے. یہی چیز سمجھ لیں ان کے ساتھ بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے، یعنی کہ تمہاری کتابیں دی ہیں، انبیاء دی ہیں، اور سارے انبیاء نے یعقوب علیہ السلام سے دیکھ لیں، آخری نبی ان کی جو امت میں سے آیا وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. آخری نبی نے بھی یہ کہا کہ میرے بعد ایک آنے والا رسول ہے، اس کی تمہیں مدد کرنی ہے. یعنی کہ انہوں نے بھی یاد کرایا، تمام انبیاء نے یاد کرایا اس چیز کو. اس کے باوجود انہوں نے کیا کرا؟ انکار کر دیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک نعمت گنا رہے ہیں، پھر ان کا کام بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا، یا تمہارے اندر میں نے جو کتاب دی تھی یا انبیاء بھیجے تھے وہ کیا تمہیں سکھا رہے تھے، اس کی تاکید کریں. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میرا عہد پورا کرو گے تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. کیا تھا ان کا وہ کیا تھا ان کا انعام؟ کہ تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دوں گا. اور دی بھی ہے، جب انہوں نے کام کرا ہے تو دی بھی ہے ان کو فضیلت. جیسے آپ دیکھ لیں سلیمان علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، کتنی بڑی بادشاہت ان کو دی تھی. تو یہ سب چیزیں کون ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میرا عہد کو پورا کرو، تم میرا کام کرو، میں تمہارا عہد پورا کر دوں گا، یعنی کہ تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دے دوں گا. اور پھر کیا کہا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور بس کیا کرو؟ مجھ ہی سے ڈرو. رہب کیا ہوتا ہے؟ کہ احتیاط، ٹھیک ہے، احتیاط کے ساتھ اور کوئی بے چینی نہ ہو، یعنی کہ بنا شبہ، شک و شبہ کے تم میری اطاعت کرو، مجھ سے ڈرو. یہ تھا اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا نا بھی جو سیکنڈ اینگل کیا ہے، کہ جو بھی آیت اب یہاں پہ پڑھیں گے آپ، ساتھ ساتھ اپنا حساب کتاب کرتے رہے ہیں. ہر آیت میں دیکھیں کہ کہیں یہ خرابی میرے میں تو نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کا میں پہنچے تو کیا تھا وہاں پہ لاسٹ میں آیت کہ ولد دوالین. دوالین تو کیا تھے؟ جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے. ایک تھے غضب والی قوم. غضب کس پہ ہوتا ہے؟ جن کے پاس علم ہوتا ہے اور علم ہونے کے بعد وہ کہنا نہ مانے، ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب سیکھنے کی کیا چیز ہے؟ کہ ہمیں بھی تاکید کی گئی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، کہ یہ تاکید جو ان کو کری گئی تھی کہ آخری نبی کی آپ کو پیروی کرنی ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. یہی چیز ہمارے لیے بھی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور ان کے مشن کو آگے پہنچانا ہے. نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں بھی وہی مغضوب قوم میں شامل ہو جائیں گے ہم بھی. میں نے کہا نا اوپن لیٹر ہے، تو اوپن لیٹر کیا ہوتا ہے کہ تم دیکھ لو تمہارے میں تو یہ خرابی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ تم میرے سے ہی ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیں 41 پہ. وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے، انزلتو نازل کیا گیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافرم بہی، کافر ساتھ اس کے. اب یہیں تک لیتے ہیں بھی. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا. کیا نازل کرا ہے؟ یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی طرف. کہ جو میں نے اب تم نازل کیا ہے قرآن، اس کی کیا کرو؟ یہ کیا ہے؟ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ تمہاری کتاب کو سچا کہتی ہے. تو اس کی آخری ایڈیشن جو ہے لوح محفوظ کا، وہ کیا ہے؟ قرآن. لوح محفوظ میں سے ہی یہ سب چیزیں نکلی ہیں. انجیل ہوئے، تورات ہوئی، یا اور جو بھی کتابیں دنیا میں ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، یہ سب لوح محفوظ سے ہی نکلی ہیں. اور لاسٹ ایڈیشن کیا ہے؟ قرآن.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے لاسٹ ایڈیشن بھیجا ہے، نازل کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اب اول کافر مت بن جاؤ، یعنی کہ تم بھی اللہ کے پیغمبر کی اولاد ہو یا امت میں سے ہو، اب تم آخری نبی کی مخالفت کر کے یا آخری نبی کو انکار کر کے سب سے پہلے کافر مت بن جاؤ، یعنی کہ تمہارے پاس تو علم ہے، علم کے باوجود تم کہنا کیوں نہیں مان رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے کافر مت بن جاؤ، تمہارے پاس علم ہے۔ ابھی دماغ میں وہی رکھنا کہ مرر سمجھ لیں، مرر امیج بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز امت مسلمہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ نہ تم بیچو میری آیات کو، یعنی کہ ان آیات کو تم تھوڑی سی قیمت پہ مت بیچو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تھوڑی سی قیمت پہ نہیں بیچنا۔ کیا بیچنے کو کیا ہوا پھر؟ کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کرا ہے کہ ان کا انکار شروع کر دیا، اور مدینہ میں جب سب سے زیادہ یہود سے پالا پڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو عام لوگ تھے ان کو تو تورات کا علم نہیں تھا، تو جو عام لوگ تھے تو وہ ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے، اور جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ صحیح اصلی نبی ہیں، سچے نبی ہیں؟ تو یہ فوراً انکار کر دیا کرتے تھے، بلکہ ایسے پہچانتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علاماتوں کو دیکھ کے جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی عوام کو بھی کہہ دیا کہ یہ تو نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا تھا جو آئے نا، یہ تھوڑی سی قیمت پہ، یہ وہی چیز ہے کہ انہوں نے اپنے لالچ کی وجہ سے تورات کی آیتوں کو ہی چھپا دیا، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا بالکل پیشن گوئی تھی، انہوں نے اس آیتوں کو چھپا کے ملا کے کیا کہا کہ نہیں وہ تو نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں، اور یہ تو نہیں ہے وہ والے نبی جو ہمارے تورات میں اشارہ ہے، ان میں کوئی نشانیاں بھی نہیں دکھ رہی ہمیں، پہچانتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچنا اور صرف مجھ سے ہی ڈرنا۔ اب دو چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ دیکھیں بار بار، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ٹھیک ہے؟ تو اب رہب میں کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ احتیاط اور اضطراب، یعنی کہ کوئی شک و شبہ، کوئی ظن، کوئی شک نہیں ہے، اور احتیاط بھی ہے۔ فَاتَّقُونَ میں کیا ہوا کہ تم بچو، پرہیزگاری سے بچو، کس چیز سے؟ کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو۔ اب اسے اگر اپنے پر لگائیں گے نا، جب آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی چیزیں۔ دو آیت میں آئی چیزیں، پہلے تو انعام گنایا، اور انعام کے ساتھ اپنا عہد یاد کروایا اللہ تعالیٰ نے۔ سیکنڈ آیت میں کیا کہا کہ جو یہ کتاب ہے یہ تصدیق کرتی ہے، اور تم اول کافر مت بن جاؤ، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچو۔ اب ذرا اپنے پر اس چیز کو لائیں، امت مسلمہ کو، ابھی یہ بنی اسرائیل کو نکال دیں، تو بنی اسرائیل کو نکال دیا، تو اگر ہم یہاں پہ مسلمان لگائیں تو کیا ہوگا کہ میری نعمت کو یاد کرو، یعنی کہ قرآن کو یاد کرو، اور کیا کرو؟ عہد کو پورا کرو، یعنی کہ اس قرآن کو آگے پہنچاؤ اور اسے چھپا کے مت رکھو، یہ عہد تھا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے مسلمانوں سے۔ ہم مسلمان ہی جب ہوتے ہیں جب ہم یہ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کی بات مانوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا کہ تم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو اب بتائیں کتنے ہم امت مسلمہ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ تو ہم نے عہد پورا کرا اللہ تعالیٰ کا، تو اسی وجہ سے پھر آج اللہ تعالیٰ کا عہد ہمارے لیے پورا نہیں ہو رہا کہ ہم ہی غالب آئیں گے اگر ہم دین اسلام پہ قائم رہیں۔ ٹھیک ہے، اب سیکنڈ آیت پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کتاب اتاری ہم نے، اور تم اول کافر مت بن جاؤ، یعنی کہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے قرآن، اور یہ قرآن ایسی ہے کہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں ضرور ملے گی یہ کتاب، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے گھر میں قرآن نہ ہو۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں، یہ قرآن ہم سب کے گھروں میں ہے، ہم اس
قرآن سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ قرآن ہماری شفا کے لیے آیا تھا, ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کری کبھی؟ قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کری کبھی؟ تو ہم تو خود سب سے پہلے اول کافر بن گئے کہ ہمارے پاس ہے کتاب اور ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزار نہیں رہے ہیں. یہی بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ جو تمہارے پاس کتاب دی گئی ہے یہ تو تصدیق کرنے والی ہے, یہ تو ویریفائی کرنے والی ہے ساری کتابوں کو, یہ ویریفائی کرنے والی ہے کہ زندگی کا اصل اصول یہی ہو سکتا ہے. اس کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں, یہ تو 14 سال پرانی کتاب ہے, اب یہ نافذ نہیں ہو سکتی, اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. کیسے مشکل ہے؟ ہم نے پڑھا ہی نہیں اور ہم کہتے ہیں مشکل ہے. یہ تو بالکل یہی ہو گیا نا. اس جو ہم نے یہ آیا تھا کہ نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پہ, تو ہم کیوں نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو؟ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہماری دنیا نہ چلی جائے کہیں پہ. جیسے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ مال کم نہ ہو جائے. صدقہ دیتے ہوئے 100 روپے دے دیں گے اور سوچیں گے کہ بہت بڑا کام کر دیا, اور آپ کی استطاعت تھی اس سے زیادہ دینے کی, پر ہم وہی کم میں کر دیتے ہیں. پھر بچے کھچے کپڑے دے دیے, بچا کھچا کھانا دے دیا, بچا کھچا فرنیچر دے دیا. یہ سب کام ہم اللہ کے نام کرتے ہیں. یہ اس لیے آیا تھا قرآن. قرآن ہمیں کیا چیز بنانے آیا تھا اور ہم نے کیا چیز بن گئے ہم. یہ ہے وہ چیز کہ علم ہے ہمارے پاس, پر ہم اس علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہی ہم ان پڑھ بنے رہتے ہیں, وہی ہم جاہل بنے رہتے ہیں. فائدہ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے, اور لوگوں کی سنی سنائی بات پہ ہم عمل کر لیتے ہیں. نہیں, قرآن پڑھنا بہت مشکل ہے, قرآن سمجھنا بڑا مشکل ہے, قرآن پہ عمل کرنا تو بہت ہی مشکل ہے. کبھی پڑھا کہ کتنا مشکل ہے؟ ذرا پڑھ کے دیکھیں کتنا مشکل ہے. زندگیاں سنور گئی تھی اس ٹائم پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لائے تھے. صحاباؤں کی زندگی چینج ہو گئی تھی, اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں اسے گمراہ ہو جاتے ہیں. پڑھنا ضروری نہیں ہے, بس تلاوت کریں, ریڈنگ کریں, رکھ دیں. یہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ کرا ہے جو کہ بنی اسرائیل کرتے تھے. عوام کو پڑھنے نہیں دیتے تھے اور خود ساختہ فتوے یا غلط آراء نکال دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ یہ ہے تورات میں. جیسے آج میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ گمراہ ہو جائیں گے, پڑھنا ضروری نہیں ہے, قرآن پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. یہ سب چیزیں ہم بھی تو کر رہے ہیں. وہ تو بنی اسرائیل تھے, آج ہم امت مسلمہ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں. اسی لیے یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ اوپن لیٹر ہے, آپ بھی پڑھیں کہ کہیں یہ میرے میں تو نہیں, اور دوسروں کو بھی آپ بتائیں گے کہ یہ چیز اگر ہے تو اسے نکال دیں اپنی زندگی سے. جب یہ قرآن اپنا مقصد پورا کرے گی, اور بنا پڑھے تو کبھی یہ نہ کہیں گی یہ بڑا مشکل ہے. مشکل ہے ہی نہیں, خود قرآن نے اس کی گواہی دی ہے کہ نہیں, تمہارے لیے نصیحت کے لیے تو بہت آسان ہے قرآن. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پر ہم لیتے ہی نہیں وہ چیز, پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, اور پھر جو لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں وہی چیز ہم اپلائی کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ بنی اسرائیل میں تھا, تو بنی اسرائیل کی عوام کو تورات بالکل نہیں پتہ تھی. جیسے آج عام مسلمان کو بالکل قرآن میں نہیں پتہ کیا چیز ہے, اور جو ان کے علماء تھے وہ ان کو سمجھ لیں گائیڈ کرتے تھے اپنے من مرضی سے. اور وہی آج مسلمان بھی ایسے کرتے ہیں کہ اپنی من مرضی سے گائیڈ کرتے ہیں. قرآن پڑھنے پہ کی دعوت ہی نہیں کہ قرآن پڑھیں, سمجھیں اس میں لکھا کیا ہے. تو یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ. پھر کیا ہے؟ بس صرف مجھ سے ہی فتقو, تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. اس کا اگزامپل آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو ڈائبٹک ہو جائے یا شوگر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے؟ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. ہر چیز کو کھانے سے پہلے سوچے گا کہ کہیں اس میں میری شوگر تو اسپائک نہیں کرے گی. یہ سب سوچتے ہیں نا. یہی سوچ آپ کو اس زندگی میں, اس دنیا کی زندگی کو گزارنے میں آنی چاہیے کہ کون سی چیز مجھے نقصان دے گی, کون سی چیز میرے گناہوں میں اضافہ کر دے گی, کس چیز سے میں بچوں, کیا چیز میں کروں. نہیں ہوتا ڈائبٹک میں کہ یہ کھاؤ, کریلا کھاؤ, میتھی کھاؤ, یہ سب کہتے ہیں نا. تو یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا
تو ایسے ہی قرآن ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے آیا تھا. ہمیں یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم کیا چیز کریں, کس چیز سے بچیں, کیا چیز میرے گناہوں میں زیادہ اضافہ کر دے گی, کیا چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی. یہ ہوتی ہے وہ پرہیزگاری, یہ ہوتا ہے تقویٰ. پھر اپنی اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھیں کتنی ہم زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہماری نظر میں ہوتا ہے, سوچتے ہی نہیں ہیں. کسی کی بلی کر دیں گے, کسی کی غیبت کر دیں گے, کسی کے خلاف سازشیں رچ دیں گے, اور بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں. تو یہ تقویٰ تو نہیں ہوا نا. تقویٰ تو یہ ہوگا کہ آپ ہر چیز سے پہلے سوچو کہ کہیں کوئی اس کے اثرات میری نامہ اعمال میں نہ جڑ جائیں, میں کوئی غلط کام نہ کر دوں. یہ ہے وہ فتقون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھ ہی سے پرہیزگاری کرو, دنیا سے نہیں کرنی. دنیا سے تو ہم بہت کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہہ نہ دیں کچھ اس لیے بچ جاتے ہیں, یہ لوگ میرے اوپر تلقین نہ کر دیں اس لیے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے سے ڈرو, میں ہوں ڈرنے کے لائق. ٹھیک ہے, اور اسی طرح فرحبون بھی ہے کہ مجھ ہی سے احتیاط کرو. ہم دنیا سے شرم کر لیتے ہیں کہ دنیا کو نہ پتہ چل جائے, یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ پتہ چل جائے میں کیا گڑبڑ کر رہی ہوں. یہ ہے وہ فرحبون. یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہے کہ فرحبون فتقون, اور یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. میں اللہ سے ڈروں, اللہ سے میں پرہیزگاری کروں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہ ہو کہ میں کوئی گناہ کروں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, میں کچھ گڑبڑ نہ کر دوں قرآن میں, یا قرآن کو اپنے من مافق کر دوں تو یہ اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہو جائے. یہ ہے چیز فتقون. یہ کس میں خرابی تھی؟ بنی اسرائیل میں. تو یہ خرابی کہیں ہم میں تو نہیں ہے, کیونکہ یہ مغضوب قوم تھی جنہوں نے بالکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی تھی, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے. ابھی آپ نے آدم ابلیس کا قصہ سنا نا, اس میں کیا تھا مین چیز پوائنٹ؟ تکبر. شیطان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا, اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا, اور آج بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہیں پیور بلڈ, یعنی کہ ہمیں چوزن ون, اللہ تعالیٰ کے چنندہ لوگ ہیں ہم, اور باقی جن سنکھیا کیا ہے؟ جنٹائل, جانور ہیں وہ. ہم ان کے ساتھ کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. اب یہ چیز ہمارے میں تو نہیں ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم ہیں سب سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم ہیں سب سے اعلیٰ. اعلیٰ بن کے تو دکھاؤ, ان کی پیروی کر کے تو دکھاؤ, جب بنیں گے ہم اعلیٰ. پیروی کرتے نہیں ہیں, کہنا مانتے نہیں ہیں, پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم ہیں سب سے اچھے مسلمان. ابھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے تو آپ کی حیران رہ جائیں گے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے بنی اسرائیل کو ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے اوپن لیٹر کے تحت, کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس میں. اب نیکسٹ, ولا تلبسو, اور نہ تم ڈھانپو ملاؤ, حق کا بالباطلہ, حق کو باطل کے ساتھ, وتکتمون, اور نہ چھپاؤ حق کو, وانتم, اور تم تعلمون, تم علم رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. ٹھیک ہے, یعنی کہ ملا جلا نہ دو. جیسے ہمارے یہاں پر بھی جب سمجھیں اس آیت کو کہ ہمارے یہاں پہ بھی کیسا ہوتا ہے کہ حق ہوگا ذرا سا اور ساتھ میں اس کے باطل ملا دیں گے. حق کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے ہمارے یہاں چیزیں ہوتی ہے نا کہ یہ چیز کر لو, یہ وظیفہ پڑھ لو, یہ کر لو, ٹھیک ہے, یا یہ آیت اس طریقے سے پڑھ لو, یا اتنے ٹائم پڑھ لو, آپ کا کام ہو جائے گا. یہ چیز نہیں ہوتی ہمارے یہاں, اور ہم سب کرتے ہیں یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا چیز کیا ہے؟ ہم نے حق تھا وہ چیز. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں آیت کریمہ کا وظیفہ بہت پاپولر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کیونکہ یہ اتنے ٹائم پڑھ لو اور آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں دیکھتے بھئی آیت ہے, حق ہے نا, پر باطل کیا ہوتا ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے بس اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں. اس میں تو اپنے آپ کو ظالم کہا گیا ہے.
ہم کہاں سوچتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں، ہم کہاں سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط کرا، اور اس آیت کو پڑھتے رہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس پڑھنا ہے، 1,00,000 دفعے پڑھنا ہے، 1,000 دفعے پڑھنا ہے، 100 دفعے پڑھنا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر ہم اس کے دین کا نام لے کے کرتے ہیں کام. یعنی کہ ہم سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی رشوت دے دیں اور وہ ہمارا کام کرا دیں. اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پتا کیا؟ ہم نے بتایا اللہ تعالیٰ کو سمجھا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ان کنت من الظالمین، میں ہوں ظالم. میں اپنے آپ کو تو ظالم سمجھتی نہیں ہوں کبھی، اور یہ آیت پڑھے جا رہی ہوں. میں اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں سوچتی کہ میں نے کوئی خطا کری اور میں اپنے آپ کو پڑھے جا رہی ہوں میں ظالم ہوں. کیا سوچتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کوئی چیز؟ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے یہاں، یہ میں نے فار ایگزامپل آپ کو ایک بتایا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان. تو ایسی ہی یہ چیزیں ان کے درمیان بھی تھی کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ کر دیا کرتے تھے، حق کو واضح نہیں کرتے تھے. یہ آیت ہے کہ اس کو پڑھیں اور آپ نکل سکتے ہیں اپنی مشکل سے، پر مشکل سے نکلنے سے پہلے اپنی غلطی پتہ ہونی چاہیے جب آیت ہی اثر کرے گی. ہم کیا کہتے ہیں بس بنا سوچے سمجھے پڑھے جا رہے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ ہے بہت وہ ہے، کہتے ہیں جلالی. اب آپ یہ سوچیں، ایک بار جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ 1,00,000 دفعے جھوٹ بول رہے ہیں، اثر انداز نہیں ہوگا آپ کی زندگی پہ؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، آپ اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے اور بول رہے ہیں میں ظالم ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہوا، میری طرف سے غلطی ہوئی ہے. دل میں ہے ہی نہیں جذبات، اس لیے یہ جلالی ہو جاتا ہے یہ جو وظیفہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی میں یہ نہیں کہہ رہی پڑھیں ضرور، پر اپنی غلطی کو یاد کرتے کرتے پڑھیں. جیسے استغفار پڑھ رہے ہیں تو ہر ایک گناہ کو یاد کریں اپنی زندگی میں، اور پھر وہ ایک دانہ گرائیں یا ایک بار پڑھیں کہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. یا سوچ سمجھ کے کرنا ہے ہر کام، یہ نہیں کہ بس رٹ کے اور بس تسبیح پڑھ کے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بیوقوف بنا دیا، نعوذ باللہ. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ چیز پھر بھی مانتے نہیں ہیں. عمل کچھ اور ہوتے ہیں ہمارے. ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بیوقوف بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ کو رشوت دے دیں گے کہ میں 4 نفل پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ میرا کام کرا دے. یہ تو ہم بالکل ایسے کرتے ہیں جیسے بلیک میل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یہ ہے وہ چیزیں کہ حق ہے. قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے حق تھا، پر ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو ریچولس بنا دیا، بس تلاوت کریں اور رکھ دیں اپنا، اور پھر خوش بھی ہوتے ہیں کہ آج ہم نے ایک قرآن ختم کر دیا. خوش بھی ہوتے ہیں اس میں. دیکھیں آپ حیرت کی بات، سمجھا کچھ نہیں، سمجھنے کے لیے آیا تھا قرآن، تلاوت کے لیے آیا، وہ مطلب ریڈنگ کے لیے آیا تھا قرآن، پھر بھی ہم کرتے ہیں وہ چیزیں. اور کوئی کہہ دے کہ سمجھ لو تو ان کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. یہ ہے وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا. قرآن پڑھنا تھا، حق تھا، پر کس طریقے سے پڑھنا تھا وہ باطل ملا دیا کہ پڑھو، ریڈنگ کرو اور رکھ دو قرآن کو. اور پھر کیا ہے؟ حق کو نہ چھپاؤ. یہ تو ہو گیا باطل کے ساتھ گڑمڑ. اب کیا ہے؟ حق کو چھپانا. حق ہے اس کو بتاتے ہی نہیں. کیا حق ہے؟ اس قرآن کو آگے پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا. کس کو پتہ ہے اپنا ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیا مقصد لے کے آئے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو کس مقصد کے ساتھ جی رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ پتہ ہی نہیں. اور جب کوئی بتاتا ہے کہ نہیں ہمارا مقصد ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو سب بیکار کی چیزیں ہیں، ساری دنیا کے پاگل ہے. کیا کرا آپ نے؟ حق کو چھپا دیا. یعنی کہ جو کام آپ کو کرنے کے تھے کوئی آپ کو بتائے تو فوراً انکار. یہ ہے وہ حق کو چھپانا. اور یہ بنی اسرائیل میں بھی ہے. بنی اسرائیل کو جب کہا جاتا کہ تم یہ ظلم کر رہے ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمارے لیے تو سب جائز ہے. یہ ہے حق کے ساتھ چھپانا. پھر میں نے کہا نا، اب اس میں ذرا غور فکر کرنا کہ ہمارے یہاں کیا کیا چیزیں رائج ہیں اس میں، کہ کیسے کیسے ہم حق کو چھپاتے ہیں. کمنٹ میں ذرا مجھے بتانا.
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کا علم رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے. کیا پتہ ہے کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیا کرنا تھا، آخری نبی کی پیروی کرنی تھی، سب کچھ پتہ ہے. اس کے باوجود کہنا نہیں مانتے، اس کے باوجود کر کے نہیں دیتے. جیسے آج ہمارے یہاں ہے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، پر مقصد ہی نہیں پتہ. مقصد کیا، کس لیے کرنا ہے یہ مقصد، نماز کیا مقصد دے گی، کیا لینا ہے ہمیں نماز سے، روزے سے کیا لینا ہے، کیسے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، کیا کیا قرآن کے فارمولے اپنی زندگی میں لگانے ہیں، پتہ ہی نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، اور یہ آئے نا یہاں پہ وَأَنْتُمْ تم علم رکھتے ہو، یہ علماء کے لیے اور آیا ہے. عوام تو چلو ہے ہی کہ اسے پتہ نہیں، علماء کو تو پتہ ہے نا اس چیز کے بارے میں، پھر بھی وہ ظاہر نہیں کرتے عوام کے کہ نہیں نہیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے. یہ پتہ ہے علماء کو بھی، پھر بھی مانتے نہیں ہیں. پتہ ہے انہیں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، پھر بھی بتاتے نہیں ہیں عوام کو. یہ ہے وہ چیز کہ جب تک آپ نہیں اس میں قدم اٹھائیں گے، آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوگا، تو ایسی ہم پھر دوسرا فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہم سے. جیسے آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یہ قرآن کا بیسکس سب کو پتہ تھے. پھر اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ فقہ میں آگے بڑھے، کچھ لوگ علم میں آگے بڑھے، کچھ لوگ اس میں لیڈرشپ میں آگے بڑھے. یہ بات کی بات تھی، پر بیسکس سب کو پتہ تھی عوام کو. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں ایک بار حضرت عمر نے یہ محرم میں کچھ باندھ دیا تھا کہ بھئی اتنی مہر آپ دے سکتے ہو، مہر والا جو ہے سورہ نساء میں. تو ایک عورت اٹھی کہ نہیں یہ آپ نہیں باندھ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ قنطار بھی دے دیا ہو تو تم لے نہیں سکتے یا باندھ نہیں سکتے. تو فوراً پھر حضرت عمر ممبر پہ آئے اور کہا کہ یہاں تو ارے ہر ایک آدمی پڑھا لکھا ہے. تو انہوں نے پھر اپنا یہ حکم واپس لیا مہر والا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بیسکس سب کو پتہ تھی، اسی لیے کوئی اور پھر انہیں اور کچھ مس گائیڈ نہیں کر سکتا تھا. آج ہماری خرابی یہ ہوئی ہے کہ بیسکس ہمیں پتہ نہیں ہے، اسی لیے دوسرے لوگ ہمیں مس گائیڈ کر دیتے ہیں، دوسرے لوگ ہمیں غلط راستے پہ لے کے چلے جاتے ہیں. اور یہ مت سوچنا کہ آپ کا نہ پتہ ہونا آپ کے لیے کوئی نجات یا کمپنسیشن کا ذریعہ بن جائے گا. نہیں، آپ کی غفلت بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. کیوں غافل تھے آپ؟ آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا، مغضوب قوم ضالین قوم بھی تھی، جس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کی بھی پکڑ تھی. تو یہ مت سوچے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلو ہم بچ گئے. نہیں، نہ پتہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیوں نہیں پتہ کرا تم نے، میری کتاب ہی نہیں پتہ کرنی چاہیے تم نے. دنیا کی ساری لینگویج آپ سیکھنے کو تیار ہیں، انگلش دیکھ لیں، فرینچ دیکھ لیں. بچپن سے ہی بچے کو لگا دیتے ہیں، 2 سال کی عمر سے ہی بچے کو کہ بتاؤ انگلش پڑھو، اور پھر انگلش کے سینٹینس بھی ساتھ ساتھ بولتے ہیں. عربی نہیں پڑھ سکتے تھے ہم. تو آج کے ٹائم میں تو بالکل یہ جواز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا کہ تم غافل تھے. اللہ تعالیٰ کہے گا غفلت کیسے تھی، تم پورا دن تو ہر چیز سیکھنے میں لگاتے تھے، تمہیں قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں ملا. تو یہ چیز ہے کہ جو لاسٹ کا ہے نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اور تم علم رکھتے تھے، تو علماء کی بات ہوئی ہے. اور علماء کے ساتھ پھر ہماری بھی پکڑ ہے کہ ہم نے کیوں نہیں سیکھا بیسکس. ٹھیک ہے، آج آپ کا یہیں تک ہے 42 تک. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا کرنا ہے، آپ کو غور و فکر کریں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئی ہو پوچھ لیں، کمنٹ میں ڈال لیں، یا کوئی چیز آپ کو ایڈ کرنی ہو یا سوچا ہو آپ نے، وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. چلیں، خدا حافظ. اللہ کے سپرد. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے.